الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد 26वें पारे में कल हम जहाँ रुके थे ताक़रात में वो सूरह फ़तह है। सूरह हुजरात बड़ी अहम सूरत है, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि जब ज़्यादा लोग जमा होंगे तो ताक़रात में उस सूरत की तफसीर करेंगे। अब हमारे पास सूरह क़ाफ़ से सूरह हदीद तक ये जो सूरतें हैं, इन सूरतों में के अहम मज़ामीन को इंशाअल्लाह समेटने की कोशिश करेंगे। सूरह क़ाफ़ शोबे हिज़्म में यहीं से हिज़्म शुरू किया जाता है, सूरह क़ाफ़ से ही शुरू करते हैं। तो ये मक्की सूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कई जगह कुरान की कसम खाई है, तो यहाँ कहा क़ाफ़ वल क़ुरानिल मजीद। सूरह यासीन में भी आया यासीन वल क़ुरानिल हकीम। इस सूरत के शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने उस एतराज़ को नक़ल किया है जो कुफ़ार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया था, और उसी तरीके से इस सूरत में क़ियामत का इनकार भी है। क्या कहते हैं, देखो अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, जब हमको दफन कर दिया जाएगा मिट्टी में तो हड्डियाँ और पूरा बोसीदा हो जाएंगे, कैसे हम ज़िंदा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ये कुफ़ार मक्का के ज़हन में क़ियामत के बारे में जो शक पैदा होता है उसके इज़ाले के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कई रास्ते अपनाए। अल्लाह ने जैसे एक जगह कहा, देखो सूखी ज़मीन को हम माशाअल्लाह लहलहाते हुए बनाते हैं, इसी तरीके से तुमको क़ब्रों से उठाना अल्लाह तबारक व तआला के लिए बहुत आसान है। अल्लाह ताला ने तौहीद के दलाइल दिए, क़ुदरत के दलाइल देकर अक़ीदे आखिरत को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह फरमाया, हलाक शुदा कौमों का ज़िक्र किया। अब यहाँ यह गलती की इस्लाह हम करने जा रहे हैं। यहाँ जो आती है, हम सूफ़ियों को देखते हैं वो कुरान करीम में कई जगह गलत आयत गलत मतलब निकालते हैं, और मैं तो समझता हूँ रमज़ान के इस मौके पर भी उलमा जहाँ जहाँ बयान कर रहे हैं कुरान के मज़ामीन या तफसीर, इसमें तो तकरीबन आप देख सकते 60% गलती है। 40% उलमा सही बताते होंगे, वरना तो ले लिए मनमानी ना कुरान के आयत कैसे तफसीर करना, क्या करना, बस क्या करते हैं उसको ला के मुआशरे पे डाल देते हैं और लोकल लैंग्वेज में ऐसी बातें बताते हैं, उसका कुरान से कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता है। लिहाजा याद रखें, कुरान की तफसीर कैसे करना, जैसे अल्लाह ने बयान फरमाई, जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, और सहाबा ने कुरान को जैसे समझा वैसे समझे, तो ये कुरान हमारे लिए किताब हिदायत बनता। अगर हम सहाबा के फ़हम से हटे चले गए, इसीलिए इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह क्या बोलते हैं, देखो सिहतुल फ़हमी मिन आदमी मा अनअमल्लाहु अला इबादिही। कहा इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह ने, अल्लाह ताला कुरान और हदीस की सही समझ दे दे, ये अल्लाह तबारक व तआला की वो बड़ी नेमत है जो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे पर उतारता है। वरना तो आज लोग कुरान को लेकर कितने लोग गुमराह होते हैं। और आप जानते हैं अहले कुरान की तफसीर करने वाला कैसे कैसे लोग हैं, बताता हूँ। देखिए पाकिस्तान में एक है जावेद गामिदी, पूरा क्लीन चिट तफसीर करता है। अब वो देखने वाले लाखों में, अब वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। एडवोकेट उठ जा रहे हैं, कुरान की तफसीर करना शुरू कर डाल रहे हैं। अब उर्दू तफासिर आदमी पढ़ ले आ जा रहा है, कुरान की तफसीर कर रहा है, ऐसे बहुत हो रहा है। आपको मालूम है अरबी तफासिर में ख़ुद गलतियाँ हैं तो उर्दू तफसीर में गलतियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए एक आयत की तफसीर में कैसे गलती होती है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। यहाँ सूफ़ी क्या तफसीर करता है, अल्लाह मेरे शेरत के करीब आ गए हैं। अल्लाह कैसे शेरत के करीब आता, अल्लाह ताला कहाँ अर्श पर है। और ऐसी गलती उलमा और तलावी कर लेते हैं तर्जुमे के दौरान, यहाँ एक है। और इस तरह अल्लाह ताला सूरह वाक़िया में फरमाता, आगे जो पढ़ी गई है व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, हम तुम्हारे करीब हैं तुम मुझे देखते नहीं हैं। तो क्या अल्लाह ताला यहाँ आ गया है। अब मंसूर हल्लाज एक सूफ़ी था, उसने कहा मेरे जुब्बे में अल्लाह है, कैसे आएगा अल्लाह। और उसी तरीके से इब्ने अरबी था, वो सूफ़ी था, उन्हें तो बोलता था मुझे कुत्ते में अल्लाह नज़र आता है। तो इस तरीके से यहाँ दोनों आयतों में अल्लाह यहाँ नहीं आता, अल्लाह ताला कहाँ है, अर्श पे है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह, इब्न कसीर, इब्न तैमिया इन दोनों आयतों को ज़िक्र करने के बाद कहते हैं मलाइकतुहु तआला अक़रबु इलल इंसानि मिन हब्लिल वरीद। यहाँ करीब होने का जो माना बताया गया है, गौर से सुनिए, करीब होने का जो माना बताया गया है वो अल्लाह की ज़ात नहीं, फ़रिश्ते मुराद हैं। इंसान के शहर के करीब कौन आते हैं, फ़रिश्ते आते हैं, अल्लाह उतना करीब होकर नहीं आ जाता। इसीलिए मैंने एक हदीस बयान की थी वो खुतबे में, शायद में क़ियामुल लैल के वक्त
بندہ جب قرآن پڑھتا ہے فرشتہ اتنا قریب آ جاتا ہے کہ آیت نکل کر وہ سیدھا وہ فرشتے کے پیٹ میں جا گرتی ہے، ماشاءاللہ اتنا قریب آ کر سنتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ شعر کے قریب نہیں ہے، اس کا علم اس کا ارادہ ہر جگہ ہے، لہٰذا اس طرح کا غلط ترجمہ کرنے سے ہم سب کو دور رہنا چاہیے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں حلول کا عقیدہ رکھنے والے اسی عقیدے سے استدلال کرتے ہیں۔ اب دیکھیے علماء سے ایک بات کرتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ یہاں کیا بولتا ہے دونوں جگہ وَنَحْنُ ہم، اللہ تعالیٰ اگر میں قریب ہوتا بولتا تو انا بولتا تھا، لیکن دونوں جگہ اللہ نے نحن کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں دونوں جگہ فرشتوں کی قربت مراد ہے نہ کہ اللہ کی قربت۔ اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں ایک جگہ آیت آئی ہے، اس آیت کو سمجھنے میں بھی علماء سے غلطی ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ رمضان میں اللہ دعا کرو بول رہا ہے، اب دعا کرے تو اللہ کیا بولتا ہے؟ میں قریب ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ ادھر کے آ جاتا؟ نہیں آتا۔ اس کا ترجمہ کیا؟ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کتنے اچھا سے سمجھا، دیکھو فَإِنِّي قَرِيبٌ بولا تو علم کے اعتبار سے، یعنی آپ جو دعا کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے زبان سے جو بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اسے دیکھ رہا ہے، انعام کے اعتبار سے اور قبول کرنے کے اعتبار سے اللہ قریب ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب نہیں آتا۔ اور اسی طریقے سے قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے اسماء و صفات کے بعد میں غلطیوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اب جیسے دیکھیں سورہ طور کی ایک آیت آئی فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک تم ہماری نگرانی میں ہو، ترجمہ کرتے لوگ، جبکہ ترجمہ اس کا ایسا ہے بے شک تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ ہے، کتنے آنکھیں ہیں نہیں معلوم، 2 ہیں 4 ہیں، کتنا دیکھتا کیسا دیکھتا، لیکن اتنی بات تو یہ ہے کہ وہ آنکھ کبھی سوتی نہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ آیت الکرسی میں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تو سونا تو دن کرا، اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ لہٰذا علماء کو چاہیے ان جیسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے ذرا اپنے زبان کو سنبھالیں، اور سلف نے جو طریقہ اپنایا وہی طریقہ اپنا کر بچوں کو بتائے تو انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے آگے کہا سورہ قاف میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ نے کہا جو بھی بندہ بات کرتا ہے اس کے پاس ایک فرشتہ انتظار کرتے بیٹھتا ہے، اس کو نوٹ کر لیتا ہے۔ زبان سے ایک چیز نکلی بس وہ فرشتوں کے پاس کیا ہو گئی؟ محفوظ ہو گئی۔ اب میں درس دے رہا ہوں یہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، بلکہ علماء کو ایسے ڈراتے ہیں۔ شعبی رحمہ اللہ کہتے ہیں دیکھو جو بھی خطبہ دیتا ہے جمعہ کا کوئی بھی درس وہ اللہ کے پاس نوٹ ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ عالم کے سامنے پیش کیا جائے گا، اگر وہ غلط بولا تو پکڑ ہے، صحیح بولا تو چھوٹ ہو جائے گی۔ اسی لیے علماء کو چاہیے کہ تیاری کر کے آئیں۔ اب جانتے ہیں عبدالرحمن سدیس حفظہ اللہ کو، جو اس وقت مکہ کے امام بھی اور حرمین کے ذمہ دار بھی، جس دن خطبہ دینا رہتا جمعرات کی رات پوری شیخ ماشاءاللہ سوتے نہیں ہیں، رات پوری تیاری کرتے ہیں، حالانکہ اتنے بڑے اہل علم ان کو تیاری کی ضرورت ہی نہیں۔ اس طریقے سے علماء تیاری کر کے آئے، کیوں؟ اس لیے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ عوام ہمارے پاس سننے آتی ہے، آپ کھڑے ہو کر ادھر ادھر کی بکواس کر کے گمراہ فرقوں پر اٹک کر کے اتر کے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں علماء کو بھی ذمہ داری سنبھالنا چاہیے اور عوام کو بھی اسی انداز سے سمجھنا چاہیے۔ اب درس دے رہا ہوں، صورت بنا لے کے بیٹھے تو بیزار آتا، اور خود میں ایسے ہی ہوتا ہے، لہٰذا چاق و چوبند اٹریکشن سے بیٹھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جو بھی بات انسان کرتا ہے لکھی جا رہی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خاموش رہتے تھے، کم ہنستے زیادہ روتے تھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سماک ابن حرب رحمہ اللہ نے کہا، رضی اللہ عنہ نے کہا، آج کل جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، 2 قیامت کی علامتیں ہم اپنے زبان سے دیکھ رہے ہیں آج۔ ایک تو آپ نے فرمایا قیامت کے قریب میں زیادہ لکھا جائے گا، اتنا لکھ رہے ہیں لوگ، ریڈ مور کرتے جاؤ، پورا مضمون نیچے آتا رہتا، کون پڑھنا نہیں ہے، لکھنے والے زیادہ ہو گئے اور اسی طریقے سے بولنے والے بھی زیادہ ہو گئے۔ ایک ابن مسعود کا قول مجھے یاد آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں اے لوگو ہمارے زمانے میں علماء زیادہ ہیں، خطبہ دینے والے کم ہیں، مگر تمہارے اوپر ایک زمانہ آئے گا خطبہ دینے والے زیادہ ہو تو علماء کم ہو جائیں گے۔ آج حقیقت یہی ہے، اور یہ بات آپ لوگ یاد رکھو، ہر عالم خطیب ہے مگر ہر خطیب عالم نہیں ہے۔ عالم جو ہوتا خطبہ دے سکتا، مگر ہر خطبہ دینے والے کو عالم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے آج کل دیکھتے ہیں خطبہ دینے والے زیادہ ہو رہے ہیں، اب خطبہ دینے مولوی صاحب تو لوگ جا کے مسئلہ تو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے علماء کو اپنے صلاحیت پختہ کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں اپنی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے بہت آسانی ہے، لہٰذا اس کی طرف توجہ دیں۔ اور سوشل میڈیا میں بکواسی بہت ہے، خالی بات کرنا، اور ہمارے مرد و خواتین بھی زیادہ بکواس کرنے والے بات کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ یاد رکھیے
جو آدمی خاموش بیٹھتا ہے وہ اجر پاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جو آدمی خاموش بیٹھا اجر پائے گا، اگر منہ کھلے تو صحیح بات بولو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا واصمت۔ اور یہ مردوں سے بڑھ کر عورتوں کو اپنی زبان صحیح کرنا، کنٹرول میں رکھنا، کیا ملے وہ بول ڈالتے ہیں، کیا ہوتی دیکھو شوہر کے تمام احسانات پر ایک ہی جملے سے پانی پھیرلتے، کیا کرے تمہیں میرے ساتھ، اللہ کو زیادہ پسند نہیں آتے۔ اگر شوہر ناراض ہے ایسے ہی گناہ کر کے مر جائیں گے، قبر میں عذاب ہوگا۔ اب میں یہ زبان کی حفاظت کرنے سے 10 فائدے ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہلکا ہلکا بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے زبان کی حفاظت کرنے والا نجات پاتا، آپ نے فرمایا من صمت نجا، اور زبان کی حفاظت کرنے والا جنت میں جاتا۔ آپ نے فرمایا اپنے شرمگاہ اور زبان کی حفاظت کرو میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اسی طریقے سے دنیا کا افضل ترین مسلمان ہے جو اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے، اور زبان صحیح ایمان درست۔ آپ نے فرمایا لا يستقيم ایمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه۔ کہا ایمان صحیح ہونا بولے تو زبان سے دل صحیح ہونا، اور دل صحیح کب ہوتا جب کہ جو ہے زبان صحیح رہتی ہے، اور تمام اعضاء صحیح رہتے ہیں۔ اگر آپ ترمذی کی حدیث ہے، غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صبح سویرے جب ہوتی ہے زبان کہتی ہے، نہیں پورے اعضاء مل کے زبان سے بولتے اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، ہم تیری وجہ سے ہیں، اگر تو صحیح رہتی ہے ہم صحیح ہیں، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے تو ہم بھی ٹیڑھی ہو جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کی ناراضگی سے بچ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بندہ کبھی کبھی تو ایسی بات بولتا ہے ماشاءاللہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تو بندہ ایسی بات بولتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے نچلے درجے میں چلا جاتا ہے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں ایسی باتیں بہت ہوتی، کبھی کبھی تو علماء کے بارے میں لوگ بات بول دیتے ہیں، یعنی تو ذمہ داروں کے بارے میں بہت بولتے۔ یاد رکھیے غیبت کرنا گناہ کبیرہ، مگر علماء کی غیبت کرنا اور خطرناک ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ہمیں طرف دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سوکن صفیہ کون، یہودی عورت کی بیٹی، تو کیا کیا صفیہ کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا فرمایا، دیکھ رہے ہیں آپ میری طرف، ہاں گڈی ہے، زبان سے بولے بھی نہیں، اشارہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا عائشہ سے، اے عائشہ تم نے اپنے سوگن کے بارے میں اپنے زبان سے جو جملہ کہا نا، اگر اس بات کو سمندر میں ملا دیا جائے سمندر کا پورا پانی گدلا ہو جائے گا۔ آج کل یہی ہو رہا ہے، ہم دوسروں کی عزت سے کھیلتے ہیں، بکواس کرتے رہتے ہیں۔ آدمی کو کبھی خاموش بیٹھنا چاہیے، اور خاموش بیٹھنا عبادت ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جہنم سے نجات ہے۔ اور آج کل یہ بڑا اہم ہے، زبان کی حفاظت فتنوں کے وقت کرنا بہت ضروری ہے۔ اب اس کو مار دیا گیا، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنے زبان پر کنٹرول رکھو، اور جو آدمی اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ اچھا مسلمان ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، موت کی سختیاں بھی بڑی خطرناک ہوتی، اس طرف اشارہ کیا گیا۔ قیامت کے دن جہنم بات کرے گی، بولے گی ابھی کیا تو ہے کیا دو، تقول حل من مزید۔ اور قیامت کے دن اللہ سے ملاقات اور اللہ کا دیدار بھی مکمل طور پر اس کا ذکر کیا گیا۔ مکی صورتوں میں یہ اہم ہے، مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز سے مدد لینے کی تاکید کی، اور یہی سورہ قاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، جمعہ کے خطبے میں پڑھتے تھے سورہ قاف، جانتے نا، پڑھنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اب ہمارے لوگ کیا سمجھتے ہیں، خطبہ ہوتے ہی پوچھتے کیا مولوی صاحب اللہ کے نبی سورہ قاف پڑھنا تمہیں کیوں پڑھتے نہیں؟ اب ہمارے پاس وہ شروع کا خطبہ آخری کا خطبہ پڑھنے 10 منٹ لگ جاتے ہیں، جو مواد لے کر آتے وہ آدھے گھنٹے کا رہتا ہوا، پھر دعا الگ کرنا رہتا، اس میں سورہ قاف پڑھ کے کھڑے ہو گئے تو مسئلہ بہت لمبا ہو جاتا، اسی لیے 2-3 آیتیں پڑھ لیتے، کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، اس کو لازم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے دیکھو، خواتین اللہ کے نبی کے خطبے کو کتنے غور سے سنتے تھے۔ ایک صحابیہ تو کہتی ہیں اللہ کے نبی سورہ قاف پڑھتے تھے خطبے میں، وہ سن کر ماشاءاللہ میں نے پورا سورہ قاف یاد کر لیا تھا، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں سورہ قاف اور قمر پڑھتے تھے، یہ یہاں ثابت ہے، مگر ہمارے پاس اعلیٰ غاشہ پڑھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ عبد المتین میمن جونا گڑھی رحمہ اللہ، مرکزی مسجد چار مینار کے امام، جب بھی عید کی نماز پڑھانا بولے تو عبدالعظیم صاحب سے پہلے وہی امامت کرتے تھے۔ میں تو ان کے پیچھے نہیں پڑھا، لیکن انہوں بولتے جب بھی عید آئی، بقرعید ہو یا عید الفطر،
دونوں صورتیں مکمل پڑھتے، چھوٹی چھوٹی نہیں پڑھے، مکمل پڑھ کے ماشاءاللہ اس کے بعد خطبہ دیتے۔ کبھی کبھی اس سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاف کئی کو پڑھتے تھے جمعہ میں اور اس طریقے سے عید کے موقع پر۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں ایک بات یہ بتائی، سورہ قاف میں قیامت کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی عید کے موقع پر، جمعہ میں موقع پر نبی امت کو بول رہے ہیں، لوگو اس زندگی کو ابدی زندگی مت سمجھو، قیامت کے دن آنے والا ہے، لہٰذا عید کے موقع پر بھی، خوشی کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کو فراموش نہ کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زاریات میں کئی باتیں بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہواؤں کی۔ ہوا کیا کرتی ہے معلوم ہے؟ یہ پہاڑوں پر سب درخت ہوتے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ لوگوں کے پیر تھے، وہ ہوتا کیا معلوم ہے؟ ہوا جب چلتی ہے یہ بیجوں سب اڑ لگ جاتی ہے، اڑ لے جا کے ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ فرماتا ہے ان ہواؤں کی قسم جو بیجوں کو بکھیرتی ہیں، ہواؤں کی قسم ہے جو بادلوں کو لے جاتی ہیں۔ وہ بادل کیا ہوتا ہے؟ وہ بادل پانی سے بھر کر ہوتا، ماشاءاللہ ہواؤں دیکھیے۔ اب کبھی کبھی میں بیٹھا ہوں آپ کی طرف، مغرب سے بادل اٹھتے، وہ چند سیکنڈ میں ماشاءاللہ پورے اس پہ پھیل جاتے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہواؤں کے ذریعے وہ کام کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان ہواؤں کے ذریعے کشتیاں چلتی ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو معاملات کرتے ہیں۔ اللہ نے سورہ زاریات کے شروع میں یہ بتایا کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں۔ متقین کی صفات بتائی گئی۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے، کم سوتا ہے، عبادت زیادہ کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو ہماری نصیحت ہے، اور خود میرا نفس بھی اس کا مخاطب ہے، رمضان کے بعد ایک قیام اللیل کی عادت رکھو، کم از کم 2 رکعت پڑھو، مگر اس کی عادت ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا، دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مہمانوں کی ماشاءاللہ کیسے مہمان نوازی کی۔ اسحاق کی خوشخبری آئی، قوم لوط کو اللہ نے تباہ کر دیا، ہلاک شدہ قوموں کی مثالیں آئیں۔ اللہ نے کہا دیکھو اس آسمان کی طرف، ہم نے اس آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، قوت سے بنایا۔ اب یہ مسجد کے ہم گراؤنڈ فلور بیٹھے ہیں، یہ ڈالنے کے واسطے کتنی تکلیف ہوتی، بھانسے رکھنا، ڈالنا، پانی ڈالنا، وہ الیکٹریشن آتا، پائپ بچھاتا، یہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کیسا پیدا کیا، سوچیے آپ۔ تو اللہ اس لیے فرماتا ہے ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، بڑا طاقتور بنایا۔ زمین کو کتنا طاقتور بنایا، اس میں بمہ پھوڑ رہے ہیں، بور ڈال رہے ہیں، کیا ابھی نہیں ہو رہی ماشاءاللہ۔ یہ زمین اور آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے مظاہر ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا دیکھو اللہ کی طرف دوڑو، کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو پانے کی کوشش کرو۔ رسولوں کے گستاخی کا ذکر بھی ہوا۔ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ سورہ زاریات کی آیت میں اللہ نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہمارے زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کا اقرار کر کے اس کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینا۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا، دیکھیے آج کل جو ہم لوگ غیر رمضان میں شیڈول ٹائٹ ہے، نماز پڑھنے نہیں ہو رہا، کہتے ہیں یہی ہمارے پاس بتا، بہت ٹائٹ ہے، نماز پڑھنے نہیں ہو رہا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کے بیٹے تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تیری ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ ماشاءاللہ عبادت کے لیے وقت نکالے، ہمارے رزق کا مسئلہ حل۔ اور اس کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اگر تم وقت رہ کر بھی عبادت نہیں کرو گے میں تم کو ایسے مشغول کروں گا، پڑھنا چاہتے ہوئے پڑھ نہیں سکو گے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا اور میں تمہاری ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کروں گا۔ آج نوجوانوں کو دیکھو کیا ویکنسی بھی ہے، ڈگری بھی ہے، اللہ سے دور ہے، کام نہیں مل رہا۔ لہذا ہمیں اس پر توجہ دیں۔ اللہ نے فرمایا اور ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ کے پاس رزق ہے نا، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ طاقتور ہے اور اس کے پاس جو کچھ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سورہ طور شروع ہوئی۔ یہ سورہ طور بڑی انقلابی صورت ہے۔ اس صورت کی آیتوں کو پڑھ کر ماشاءاللہ کتنے لوگ مسلمان ہوئے آپ جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے سورہ طور کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر اتنا بیمار ہوئے، عبد القیم رحمۃ اللہ علیہ بولتے لوگ عیادت کو آ گئے، اتنا روتے تھے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کا رونے کا طریقہ کیا معلوم تھا؟ وہ جب بیمار ہو گئے تھے، چاقو مار کے حالت فجر میں نماز میں بستر پر تھے، ابن عباس جا کے بولتے ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر المومنین آپ جنتی ہیں اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے فتوحات کا دروازہ بھی کھولا، اتنے بڑے نا آپ، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، بولتے ہیں وَكَانَ خَطَّانِ اسودان، زیادہ روتے روتے عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے پاس تو کالے لکیریں پڑ گئی تھی، اتنا روتے تھے، حالانکہ جنتی تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ اس صورت کو پڑھ کر جن لوگوں نے ماشاءاللہ متاثر ہو، اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ فمن اللہ علینا وقانا عذاب السموم، جہنمیوں کو دیکھیں گے جنتی، آخرت میں کہیں گے اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچا کو جنت میں لا لیا ہے۔ ان آیتوں کو پڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا زار قطار رویا کرتی تھی۔ اور جب ہم ماشاءاللہ مدینے میں پڑھتے تھے تو کبھی کبھی رمضان کا آخری عشرہ مکے میں گزارتے تھے، تو پتہ نہیں وہ سعود الشریم حفظہ اللہ کا تقویٰ کیا تھا، وہ بھی سورۃ طور پڑھے تو بہت زار قطار روتے۔ مجھے بھی یاد ہے سورۃ طور اتنی بڑی زبردست سورت ہے، اللہ نے پہاڑ کی قسم کھائی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت معمور کی قسم کھائی۔ بیت معمور یہ کیا، کعبۃ اللہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کا یہ گھر بنایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسراء و معراج کو گئے تھے نا، وہاں گئے تو ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کو ٹیک لگائے بیٹھے ماشاءاللہ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا، میں دیکھتا ہوں، دیکھیے ہر دن 70,000 فرشتے ماشاءاللہ اس گھر میں داخل ہوتے، طواف کرتے رہتے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ابراہیم علیہ السلام کو معراج کے سفر میں وہ بیت معمور کے پاس کیوں بٹھایا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ کیا جواب دیا، دیکھو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، وہ کعبۃ اللہ انسانوں کے لیے، بیت معمور کس کے لیے، فرشتوں کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں کعبۃ اللہ بنایا انسانوں کا، اللہ تعالیٰ نے اس کام کا بدلہ دیا، وہ فرشتوں کے کعبۃ اللہ کے پاس جا کر بیٹھو ماشاءاللہ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بڑی بہترین بات بتائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا متقی کون لوگ۔ یہاں ایک بات یہ بھی ہے، جنت میں جب ماں باپ چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ بچوں کو بھی رکھے گا جنت میں۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، شوہر بیوی مل کر رہیں گے کیا؟ اب وہ ایک بیوی شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرے شوہر سے شادی ہو جاتی ہے، اب جنت میں دونوں رہیں گے ایک رہیں گے؟ ایسے سب سوال پیدا ہوتے۔ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے ایک شرط ہے، وہ ایمان کی شرط۔ اگر ایمان ہے، عمل صالح ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے ہی جنت میں جمع فرمائے گا۔ یہی بات تو تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں فاطمہ کو بلایا، کہا فاطمہ، ایک بات بولے تو ہنسی، دوسرے بات بولے تو روئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تمہارے کان میں نبی کیا بولے، کئی کو روئے کئی کو ہنسے؟ تو فاطمہ نے کیا کہا، دیکھو اصل میں اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا، اے فاطمہ، جنت میں میرے گھر والوں میں سب سے پہلے ملاقات کرنے والے تم میرے سے رہو گی۔ فاطمہ ہنس پڑی۔ فاطمہ بولتی ہیں، رونا اس لیے آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہارے باپ جس مریض میں مبتلا ہیں اسی مرض میں اس دنیا سے چلے جانے والے ہیں۔ تو لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے اندر بھی اپنے بیوی بچوں سے رہنے میں توجہ کرتے تھے۔ لہٰذا اب ہمارے ساتھ ایمان بھی ہونا چاہیے، عمل صالح ہونا بھی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انداز سے ماشاءاللہ لوگوں کو جمع فرماتا ہے۔ اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک عمل کی برکت۔ اور ایک بات بھی ہے، یہاں کفار نے اعتراض کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ غیر مسلم اور معبودان باطلہ کے بارے میں کیا بتاتا ہے، دیکھو، اے کفار مکہ سن لو، تم کو پیدا کرنے والا کون، اور تم جس کی عبادت کرتے ان کو پیدا کرنے والا کون؟ اب دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر جس کسی کی عبادت ہو رہی ہے اس کو بنایا گیا نہیں بنایا گیا؟ سونے کا بت، چاندی کا بت، پالش کرو، لکڑی کا بناؤ، پینٹ مارو، یہ سب پورے بنے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ لوگ کس سے پیدا ہوئے؟ انہیں بنانے کے اللہ بنایا کہ یہ آیت سننا تھا۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل اڑنے لگا، کیا ہے یہ اتنی بڑی خطرناک آیت ہے؟ تو علامہ ابن حجر بولتے، مکے میں یہ آیت سنے تھے، ماشاءاللہ یہی آیت ان کے قبول اسلام لانے کا ذریعہ بنی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ مکی دور میں کیا کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکی دور میں لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو تم میری نگاہوں کے سامنے ہو، لہٰذا ہمارا نگرانی میں ہو، کوئی بھی آپ کا بگاڑ نہیں سکتا۔ اس کے بعد سورہ نجم کا آغاز ہوا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء و معراج کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں اسراء و معراج کا جہاں ذکر ہے ان صورتوں میں سورہ اسراء بھی ہے اور سورہ جو نجم بھی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نجم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے شخصیت کا تعارف کروایا۔ کون حضرت جبریل علیہ السلام؟ ذو مرہ، بڑے طاقتور، اتنے طاقتور ان کی طاقت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، فرشتے بھی ان سے ڈرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جبریل علیہ السلام امانت دار بھی اور ساتھ میں وہ طاقتور بھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو دیکھا تھا، تو اس کا ذکر اس میں ہوا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا، اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں، افرأیتم اللات والعزیٰ، اللہ کا نام، منان اللہ کا نام، عزیز اللہ کا نام۔ یہ کفار مکہ کیا کرے، اللہ کا جو نام ہے وہ نام لے کو اپنے معبودان باطلہ کا نام فیمیل میں رکھے۔ اللہ فرماتا ہے افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ اور یہ بتوں کے بارے میں یہ بھی سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب میں لات و عزیٰ کی بھی پوجا ہوگی۔ اللہ اکبر، کہاں ہے نہیں معلوم۔ اور اس طریقے سے آپ نے بھی فرمایا عرب میں بتوں کی پوجا ہوگی، وہ ذوالخلصہ نام میں بت کی پوجا ہوگی، تو وہ خاص ایک قبیلہ ہے، وہ قبیلے کی عورتیں وہ بت کے اطراف میں گھومتے ہوئے اپنے پیچھے کے حصے کو ہلائیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہے دبئی وغیرہ میں آج کل ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کی حکومت تو ہے وہاں، لیکن غیر مسلموں کی عبادت وغیرہ بہت ہو رہا ہے، لہٰذا یہ سب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مطلب قیام کی علامتیں ایسی آ رہی ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین۔ آپ نے فرمایا قیامت تک اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے لوگ جا کر مشرکین سے مل جائیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں مشرکین سے جا کر شادیاں کر رہے ہیں، ان کی تہذیب اپنا لے رہے ہیں، سب ہو رہا ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جسمانی طور پر، تہذیب کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے سب جا کر ان سے مل جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا فرشتے شفاعت نہیں کر سکتے۔ یہ کفار مکہ کیا بولتے ہیں، ہمیں فرشتے شفاعت کرتے، ہم نہ، ہمارے بتاں شفاعت کرتے۔ اور اللہ نے یہ بھی فرمایا لوگو جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے اللہ سب جانتا تھا، لہٰذا جب جو کچھ گناہ کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ سب جانے گا۔ اور یہ بات بڑی خوشخبری آج کی رات کی ہے۔ وہ خوشخبری کیا ہے، اگر بندہ گناہ کبیرہ سے بچ گیا اللہ تعالیٰ گناہ صغیرہ کو معاف کرالتا۔ یہ بات اللہ نے سورہ نساء میں اور یہاں ارشاد فرمائی۔ لہذا رمضان جانے کے بعد بھی جہاں تک ہو سکے اپنا نفس کنٹرول کرو، نفس سے جہاد کرو۔ اور اس طریقے سے اللہ نے بھی فرمایا یہ دنیا دارالاسباب ہے، جو بھی کوشش کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پھل دے گا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا مومن کوشش کرا تو اللہ دیتا، اللہ نے کہا انسان وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ اب دیکھو ماضی میں مسلمانوں نے بہت محنت کی، اللہ نے ان کو بہت سے نوازا، ہمارے ہاتھ میں حکومت بھی تھی، آج کل آج محکوم ہیں۔ میں تو بولتا ہوں امت مسلمہ جتنی سست ہے کون بھی اتنی سست نہیں ہے آج۔ اب یہ کون سست بنائے، غیر مسلم بنایا ہم نے۔ اب مطلب کیا ہے اے سی ہونا، فلاں ہونا۔ اب ہمارے پاس کیا ہے، فین آف ہو گیا تو ہمیں نمازیں بے چین ہو جاتے ہیں۔ اب گرمی کے دنوں میں اے سی نہیں رہا تو بے چین ہو جائے، ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر نہیں رہا تو زندگی ایڈجسٹ کرنے کا نام ہے یہی۔ لہٰذا انسانوں کو امت مسلمہ کو کام چور نہیں بننا چاہیے، بلکہ اگر ہم کیا کریں گے ماشاءاللہ، اگر ہم محنت کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہمیں جو ہے کیا دے گا۔ آج دیکھو غیر مسلم، یہودی، نصرانی سب محنت کر رہے ہیں، ہم سے آگے بڑھ جا رہے ہیں، ایجوکیشن میں سب میں پیچھے ہو جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ مسلمانوں میں جذبہ ہے لیکن توجہ دلانے کی ضرورت ہے، سستی کو ختم کرنا چاہیے۔ سستی کو ختم کرنا تو 2 نسخے، ایک تو یہ ہے کہ قیام اللیل کرو، اور دوسرا سستی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پناہ مانگو، اور تیسرا یہ ہے سستی سے بچانے کے لیے زیادہ مت کھاؤ۔ اگر ہم کھا لیں گے اجدے کی طرح تو دنیا میں کیا بھی کام نہیں کر سکتے۔ لہذا اسی طریقے سے اللہ تبارک نے یہی بتایا، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ نجم پڑھے، یہ سنیے سورہ نجم اللہ کے نبی کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر پڑھے مکی دور میں۔ اللہ کے نبی سجدے میں گئے، صحابہ سجدے کرے، پورے کفار مکہ سجدے میں گر گئے نبی کے ساتھ، بلکہ بخاری مسلم کی روایت میں آتا ہے جنہ بھی انسان سب چلے گئے، ایک آدمی بولا میں سجدہ نہیں کرتا۔ لہٰذا اس روایت سے بعض علماء نے استدلال کرتے ہوئے کہا دیکھیے سجدے تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، وضو ختم ہو گیا، ری خارج کچھ بھی ہو گیا، تو ابن عمر رضی اللہ عنہما کیا کرتے تھے، جب بھی سجدے تلاوت آتی تو
ایسے وقت میں وہ کیا نہیں کرتے تھے، وضو نہیں کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے سجدے تلاوت کو نماز میں کرنا ہو تو اللہ اکبر بولنا پڑتا، مگر نماز کے اندر بولنا پڑتا، نماز کے باہر اللہ اکبر بولنے کی ضرورت، ایسا چلے جاؤ آپ، کیا بھی نہیں ہوتا، بول لے تو اچھا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ سجدے کے لیے خواتین کو بھی اس معاملے میں یہ ہونا چاہیے۔ بعض خواتین کو ہم نے دیکھا سجدہ بڑے اچھے انداز سے کر لیتے، لیکن ہوتا کیا ہے، بعض عورتوں کو دیکھا کیا سجدہ کرنا فرض کی، چھوڑا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ نے تعریف کی سجدہ کرو تو اللہ تو خوش ہوتا ہے اس سے، لہذا سجدہ تلاوت کی طرف بھی ہم مکمل طور پر توجہ دیں۔ اور ایک بات بھی ہے، بعض خواتین سجدہ کرتی ہیں تو مینڈک کی طرح سجدہ کرتی ہیں، صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھیے مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، عورت کا سجدہ بھی مرد کی طرح ہوگا۔ اس کے لیے دلیل کیا ہے، ام دردہ رضی اللہ عنہا صحابیہ جب وہ سجدہ کرے تو مردوں کی طرح ہی سجدہ کرتی تھیں، لہٰذا کونیاں لگا ڈالنا، نیچے منڈ کی طرف بیٹھ جانا نہیں ہونا چاہیے۔ اور مرد عورت کی نماز میں ایک فرق ہے، وہ کیا بولے تو مرد کی نماز جو ہوتی ہے اس میں ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک چھپانا ہے، اگر کپڑا ہو تو یہ دونوں کندھے بھی، مگر عورت کے لیے اوپر سے نیچے تک ماشاءاللہ چھپانا ضروری ہے۔ ہم امت کے حنفی طبقے میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ نمازوں کا بڑا اہتمام کرتے، اور خواتین جب نماز پڑھتی ہیں تو نماز کی اوڑھنی پہن کرتے، اور کیرلا میں بھی ہم دیکھیں ماشاءاللہ جب بھی نماز پڑھنا ہو تو خواتین حتیٰ کہ وہ پیر نہیں دکھنا بلکہ ساکھ سے پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے اتنی باریکی سے اگر استعمال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس طریقے سے ہم نماز کی طرف توجہ دیں۔ اس کے بعد سورہ قمر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو جو پیدا فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، ہماری ساری عبادتوں کا دار و مدار اسی پر ہے، اور ہمیں چاند کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ اور ایک امت کی بڑی خراب عادت ہے، رمضان آیا تو اختلافات کو اچھالو۔ اب کیا ہوتا ہے، کیا کیا اختلافات رمضان میں کرتے، اشارتاً بولتے ہیں، دیکھو سب سے بڑا مسئلہ آتا وہ وتر میں دعا لمبی کرنا کی شارٹ کرنا کی۔ بعض لوگ تو بولتے ہیں بدعت ہے۔ بدعت کسے بولتے ہیں؟ آپ ایسا ایک نیا کام کر رہے ہیں جس کے لیے دلیل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی نا حسن کو، حضرت عمر نے دعا پڑھی ہے، اگر دعا لمبی کرے تو کہاں کہ مطلب بدعت ہو جاتی، بلکہ عمر رضی اللہ عنہ تو وہ دعا پڑھ کے لمبی بھی پڑھتے تھے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں لمبی دعا کرنے کے لیے رسول اللہ کی بھی عمر کی دعا کو ملا لے تو کافی ہے، لہٰذا تاخراتوں میں دعا لمبی ہو گئی تو انسانوں کو امام کے بارے میں، پڑھانے کے بارے میں کوئی غلط جملہ نہیں بولنا چاہیے۔ دعا لمبی ہو تو کیا خیرش نہ ہوا۔ اور اسی طریقے سے رمضان میں جن معاملات میں ہم جو ہے کرتے ہیں 8 رکعت 20 رکعت جاؤ، بلکہ مجھے تو 10-15 سال پہلے کا واقعہ آتا ہے، ہوتا کیا ہے 8 رکعت جہاں پڑھتے وہاں لا کر 20 رکعت والے پوسٹر نہ لگاتے، یہ 20 رکعت پڑھنے والے ان کے مجمع میں پوسٹر لگا کے آتے، بلکہ 15-20 سال پہلے تو جھگڑے ہوتے تھے، عیدگاہ میں دوسرے کو مارو، 8 رکعت 20 رکعت۔ اور اس میں اور ایک بھی ہے، کیا ہے وہ دعا میں ہاتھ اٹھانا کی نہیں کی، اتنا بڑا مسئلہ کئی کو بناتا سمجھ نہیں آتا، ہاتھ اٹھانے والا بھی صحیح، نہیں اٹھانے والا بھی صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پر جب کرتے تو اس وقت ہاتھ اٹھاتے۔ بعض صحابہ سے قنوت وتر میں بھی ہاتھ اٹھانا ثابت ہے۔ جب ہم ہر چیز میں صحابہ کو دیکھتے، ابن مسعود کا عمل بھی ہے، ہاتھ اٹھائے تو کیا ہوگا، اب ہاتھ اٹھا لیے، اب ہاتھ اٹھانے کے بعد وہ کرنا نہیں کرنا کیا ہو۔ جیسے میں نے نماز کے بارے میں بتایا، یاد رکھیے جن جن مسائل میں شریعت نے گنجائش دی ہے اس میں سختی نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی ہاتھ اٹھا رہا تو بھی صحیح، بنتا تو بھی صحیح، اسی لیے سدیش وغیرہ کو دیکھو آپ، اب لوگ کیا کرتے ہیں، ائمہ حرم جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ بنتا ہو تو فوراً گولدار بول دیکھو انہوں بھی حنفی ہیں، ان کی صحیح چیز دیکھنا، ابھی ہاتھ بنے ہیں فوراً ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور ہاتھ دعا ختم ہونے سے پہلے پھر ہاتھ بن رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، اس میں معاملہ بہت آسان ہے۔ لہٰذا ان جیسے مسائل میں امت کے علماء کو اچھے انداز سے جو ہے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہوتا کیا ہے عوام کو دلائل معلوم نہیں ہے تو اس لیے وہ علماء سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے چاند کا مسئلہ آتا، رمضان کا آغاز بھی اختلاف، رمضان کے اختتام بھی اختلاف۔ اور بعض لوگ تو جسے میں بولوں آپ کو، بنگلور میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں ہجری کیلنڈر کمیٹی، ان لوگ تو وہ انڈین ایکسپریس ادھر ادھر میں جو ہے وہ چھپتا ہے چاند پیدا ہوگا ہے، وہ سعودی عرب سے ایک دن پہلے عید پڑھ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ایسے فتنے والے بعض علماء کو پیسے دے کے خرید لیتے ہیں، اور وہ علماء بھی ایمان بیچ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ لہٰذا ان جیسے معاملات میں ہمیں علماء سے جڑ کر رہنا، جمعیت و جماعت سے جڑ کر رہنا، لہٰذا اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں چاند کے مسئلے میں جو لوگ بحث کرتے ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں رہتا کہ چاند کے بارے میں کتنے حدیث ہیں، کتنے آیتیں ہیں، پہلے معلوم
معلوم کرو، جاؤ علم حاصل کرو، علماء سے بیٹھو جا کے اس کے بعد میں بحث کرو۔ اللہ نے اس کے بعد کہا ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، پڑھنا سمجھنا اس کو سمجھنا۔ اور اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے، وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے عمل کیا، یاد کرنا مشکل تھا، تمہارے لیے یاد کرنا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ شدہ قوموں کا ذکر فرمایا، قوم عاد، قوم سمود وغیرہ۔ اور دیکھیے قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے نا، اس کی کیفیت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ چڈے دیکھیں آپ اڑتے رہتے ہیں نا، کبھی چڈے اڑتے رہتے، اللہ فرماتا ہے جب تم اٹھو گے قبروں سے تمہاری حالت جو وہ چڈوں کی طرح رہے گی۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ بولتے ہیں اللہ نے بڑی بہترین تشبیہ دی۔ اللہ تعالیٰ یہ انسان کو چڈوں سے کہیں کو تشبیہ دیا بولے تو ان کو رائٹ میں جانا لیفٹ میں جانا کہاں جانا معلوم نہیں ہوتا۔ قیامت کی ہولناکی میں انہوں کہاں ملے چل جاتے جانوراں کے سکا۔ اس طریقے سے اللہ نے بات بتائی۔ سورہ رحمان واقعہ حدید ہے، انشاءاللہ 5 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ الرحمن الواقعہ یہ ہمارے معاشرے میں زیادہ پڑھے جانے والی صورت ہے۔ یاسین رحمان واقعہ خوب پڑھو۔ یاد رکھیے سورہ رحمان کی فضیلت کے بارے میں کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو پڑھتے تھے، اور اس صورت میں اللہ نے کیا بتایا، اے جن و انس، جنات کو بھی انسان کو کہا جا رہا ہے، ہم تم پر بہت سی نعمتیں دے رہے ہیں، لہٰذا ان نعمتوں کو نہ جھٹلاؤ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بولے تو اے جن و انس تم کیوں اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو۔ اس صورت میں اللہ نے بتایا قرآن بہت بڑی نعمت ہے، سورج چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں اور برابر پھر رہے ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ آیت آپ کیا کرتے ہیں، قبرستان میں پتھر پر لکھے ہوئے دیکھتے ہیں آپ، ہر ایک آدمی کو چلے جانا ہے، اللہ کو باقی رہنا ہے۔ اس آیت میں ایک نقطے کی بات ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، یہ پہلے بتانے کا مقصد۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کو ختم ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے بتائیے۔ اور اس کے بعد اللہ نے بھی فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو پیشانی کے بل کھینچا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا 2 جنتیں ہیں، جنت کی نعمتوں میں کیا ہے، حور، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ حور کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں مردوں کے لیے پیدا فرمایا، ہر مومن کے لیے 2 حور ہیں، نوٹ کیجئے، ہر مومن کے لیے 2، اور شہید کے لیے 70، جیسا کہ مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں روایت آئی ہے۔ اب عورتیں سوال کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کو غرضاً ہم نہ کیا دیتا، اس بارے میں یاد رکھیے یہ اعتراض کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، جنت پر ایمان لائے، جنت کی نعمتوں پر ایمان لائے، وہاں کئی کو ویسا ہے نہیں پوچھنا۔ اللہ نے کیا کہا، لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھنا چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے، اس طرح کے غلط افکار نظر جب بھی آئیں تو اعوذ باللہ پڑھو اور اپنے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرو۔ اور اس کے بعد سورہ واقعہ، اس کے بارے میں مشہور ہے۔ واقعہ کیا ہے، واقعہ بولا تو اللہ 21 لفظ میں قیامت کا تذکرہ کھینچتا ہے، خافضۃ الرافعہ، یہ صورت قیامت کے دن لوگوں کو اوپر نیچے کر دے گی۔ کبھی جھولے میں بیٹھے آپ، بڑے بڑے جھولے میں انسان کو کیا جاتا، ذرا تصور کرو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس لوگوں کو اوپر نیچے کرے گا۔ اور اس میں اللہ نے بھی بیان فرمایا جنتی کون جہنمی کون۔ اور اس صورت کے بارے میں مشہور ہے، جو بھی آدمی رات میں سورہ واقعہ پڑھتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فاقے سے بچا لے گا۔ اور ایک واقعہ ابن مسعود کی طرف لوگ نسبت کر کے بولتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو یاسین رحمان واقعہ، یہ خاص صورتوں کو پکڑ لینا، پورے قرآن کو چھوڑ دینا، یہ بدعت بھی ہے اور قرآن کے ساتھ ظلم بھی ہے۔ اور اللہ تبارک نے یہ بتایا قیامت کے دن جو لوگ پیاسے ہوں گے وہ ایسے پانی پئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں۔ اللہ نے یہ بتایا جنتیوں کا کیا مقام ہے، جہنم کیا مقام ہے۔ سورہ حدید آئی، اللہ نے اس میں فرمایا، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں ساری چیزیں۔ اللہ نے بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے، اور اللہ نے اس میں ایک بتایا، دیکھو فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ میں فرق ہے۔ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کیٹیگری اونچی، فتح مکہ کے بعد جو ایمان لائے ان کیٹیگری تھوڑی الگ ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا۔ اور خرچ کرنے والے صحابہ کا درجہ بھی الگ الگ ہے۔ اس صورت میں اللہ نے کیا بتایا، قیامت کے دن تاریکی ہوگی، لائٹ، یو پی ایس اور جنریٹر کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت میں روشنی ہے تو اپنے ایمان کی، لہٰذا ایمان ہے وہ ایمان کی بیٹری وہاں کام آئے گی۔ تو مومن چل کر جاتے رہیں گے، منافقہ پیچھے آئیں گے، منافقہ بس روشنی نہیں ہے، بولیں گے ذرا روشنی دو، مومن بولیں گے پیچھے پھرو، ملتی کہاں ہے، نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا وہ قیامت کے دن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان اندھیروں میں ہم کو روشنی ملے تو کیا کیا کرنا، دیکھو اپنے عقیدے توحید کو پرفیکٹ کرو،
اور بدعت و خرافات سے بچ کر رہو، اور ایک چیز بھی ہے فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو لوگ اندھیروں میں اٹھ کر نماز کو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی جو ہے مکمل طور پر خوشخبری دو۔ ماشاءاللہ اتنے لائٹاں سے لگ رہی ہیں مسجد سے لے کر گھر تک، ہم نہ بیٹری کیا موبائل لانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ اکبر، اتنی آسانی ہے، خریوں میں کچھ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت بھی کرنا، تب چل کر ایمان کو بچا لو، قیامت میں نور مل جاتا۔ بس ایمان کو اگر نہیں بچائے قیامت کے اندھیرے میں کیا ابھی دوسروں سے درد دے دے کیا پوچھنا، لیکن کوئی بھی دینے والا نہیں رہتا۔ اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرمایا، دیکھو یہ دنیا میں انسان کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے کئی کیٹیگری ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل وزینت، زینت۔ اب انسان جب جوان ہوتا ہے ذرا اٹریکشن پیدا ہوتا ہے اس میں، وتفاخر بین، فخر میرے پاس وہ گھر ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، میرے گاڑیاں اتنے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں اللہ کے پاس یہ سب کام آنے والا نہیں ہے، اصل میں اللہ کے پاس مغفرت ہی ہے۔ سورہ حدید کا اختتام ہوا، اللہ نے بیان فرمایا عیسائی لوگ کیا کرتے تھے، دنیا کو چھوڑ ڈال کے وہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیتے تھے۔ نہیں ہونا چاہیے، دنیا سے الگ ہونا یہ کرسچنوں کی عادت ہے، صوفیوں کی عادت ہے۔ میں شادی نہیں کرتا، آج کل خواتین میں بھی ہے، اس کے بھان پہ ظلم ہوا تو بولتا میں شادی کر لیتی نہیں ہے، عورتیں استغفر اللہ۔ اگر وہ شادی نہیں کرے تو خواہش کیسے پوری ہوگی؟ اور اس کے بعد پھر اس کی جو ہے اب بھائی بہن ماں باپ کب تک گھر میں رکھیں گے؟ لہٰذا رہبانیت اختیار کرنا، دنیا سے لا تعلق کر لینا، دنیا کو چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ دنیا کو رکھیے اپنے ہتھیلی میں، اپنے ہاتھ میں نہیں، اپنے دل میں نہیں، جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا۔ اسی پر اپنے درس کو سمیٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے جو کچھ سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔